پڑھیے सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम के चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर आने वाले अज़ाब टलते हैं। और वो ही भरते हैं झोलियां सबकी क्योंकि वो समझते हैं बोलियां सबकी। अब मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और बैठ के मैं ये कहूँ एमएसपी के पास होने किस मास में आप बोले पता नहीं क्या बोल दिया। मैंने बात की है, मैंने अपनी एक लैंग्वेज में बात की है। हमारे मेमनों में ये घर में बोली जाती है बच्चों चुप कर। तो प्राइवेट गुफ्तगू होती है रिश्ता करते हैं ताकि वो बात हो जाए। अब इस बात को वही समझेगा जो इसको जानता हो। सरकार की बारगाह कौन कौन आता है? अंग्रेजी बोलने वाला आता है, अरबी बोलने वाला आता है, हिंदी बोलने वाला आता है, हिंदी बोलने वाला आता है, उर्दू बोलने वाला आता है, बलोची बोलने वाला आता है, पठानी बोलने वाला आता है, मद्रासी बोलने वाला आता है, गुजराती बोलने वाला आता है। हर एक जबान बोलने वाला हुजूर की बारगाह में आता है तो हुजूर सबकी सुनते हैं। वो बदबख्त हैं वो लोग जो कहते हैं हुजूर ने उर्दू देवबंद से सीखी। मेरा इमाम कहता है ऐसा उम्मी इसलिए मिन्नत कशे उस्ताद हो क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। मेरे हुजूर की बारगाह में हर जबान बोलने वाला आता है हुजूर सबकी सुनते हैं। और अहादीस पाक शाहिद हैं तो हुजूर की बारगाह में जानवर भी आते थे। जानवर क्यों नहीं सुनते थे? दाद रसी फरमाते थे। और मुझे कहने दो हुजूर की बारगाह में वो भी तो आते हैं ना जिनको बोलना नहीं है। तो वो में नहीं आते हुजूर उनकी भी सुनते हैं। शाह ने क्या खूब कहा कि वो ही भरते गए झोलियां सबकी वो समझते हैं बोलियां सबकी। आओ दरबारे मुस्तफा को चले हम खुशी में वहीं पे ढलते हैं। आओ दरबारे मुस्तफा को चले हम खुशी में वहीं पे ढलते गए। और अपने हस्बे हाल आओ बाजारे मुस्तफा को चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते। बड़े बड़े लोग हैं औकात कुछ तो औकात हो साड़ी औकात है ये साड़ी औकात है साड़ी औकात है ये बड़ियां बड़ियां मिलना साड़ियों ने ये बैंक बैलेंस साड़े ने ये गड़ियां साड़ी ने
یہ ہمارا وہ ہمارا تعلقات یہ تعلقات وہ ہے. تو حضور کے غلام سے پوچھو نا کہ کئی اوقات کیا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. سبحان اللہ. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے ہیں. یہ ہے رومال یہ میرا استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ رومال مثال دے رہا ہوں. یہ میں نے گرا دیا. اب مجمع میں سے میں کہوں آؤ اس کو گراؤ. آپ کہو گے بھائی یہ تو پہلے سے گرا ہوا ہے اب اس کو کیا گراؤں. تو گرے ہوئے کو کیا گرایا جائے. تو اس سے پہلے کہ کوئی گرائے وہ خود گر جاؤ. اور جو خود گرتا ہے وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. اپنے گھر میں حضور کا ذکر خوب کیا کرو. خوب کیا کرو. کیوں؟ شاعر نے کہا کہ گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں. ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں. ہمیں تو الحمدللہ سرکار کی ذکر کے بغیر قرار نہیں ہے. سبحان اللہ. کسی ایک دو دن ناخوانی نہیں ہوتی تو وقتی تو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آرام مل گیا لیکن خدا کی قسم لگتے تھے خالی خالی ہو گئے. کیوں کہ عادت سی بن گئی. ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب ناخوانی نہیں ہوتی تو مزہ نہیں آتا. نعت خوانی کا نشہ نس میں ایسا چھا گیا خبر میں بھی گیت عبیدہ مصطفیٰ کے گئے. ایک کلام پیش کرتا ہوں آسان کلام ہے. آپ عوام جو ہے اس کے لیے کلام ہے. ان کلام بہت خوبصورت ہے. آپ سنیں گے تو جھومیں گے. شاعر خالد کشمندی کا لکھا ہوا کلام ہے. وہ کہتے ہیں حضرت میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ پیچھے بیٹھے ہیں. آپ کیا آگے آ جائیں کرسی تک چل تاکہ یہ سیدزادے نہیں ہیں ہمارے سبھی کے تاج نہیں. اللہ کو شکر. اب روحانیت بھی زیادہ ہو جائے گی. ہم تو چلتے اسی سے بھائی. اپنا کوئی پاور ہے ہی نہیں. ہم تو پاور لینے والوں میں سے ہیں. خالد کشمندی کہتے ہیں ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسے
ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے دیکھیے شاید نے کیا خوب کہا خدا کی قسم میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے اور آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں پر ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے ہر تڑپ میں ویسی ادا چاہیے آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں ہر تڑپ میں بلالی ادا چاہیے بہت ہی خوبصورت شعر ہے سمجھنے والے سمجھتے ہیں آپ اپنی غلامی کی دے دے سند آپ اپنی غلامی کی دے دے سند عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا واقعہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور یہ دونوں شہزادے کھیل رہے تھے اتنے میں امام حسین نے فاروق اعظم کے بیٹے سے یہ کہہ دیا کہ تم تو کیا تمہارا باپ بھی ہمارا غلام ہے بے شک بے شک بچے تھے محسوس کر کے منہ چھوٹا ہو گیا گھر پہ آ کے گمسم بیٹھے ہوئے فاروق اعظم آئے پوچھا بیٹا کیا بات ہے آج کچھ اداس ہو تو کہہ دیا ابا جان یہ معاملہ ہوا تو امام حسین نے مجھے یوں کہا کہ آپ کیا آپ کے والد بھی ہمارے غلام ہیں سبحان اللہ فاروق اعظم نے کہا اچھا واقعی ایسا کہا ابو ایسا کہا اچھا ایک کام کرو کاغذ قلم لے جاؤ اور ان سے کہو کہ جو کچھ کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہو سبحان اللہ بے شک وہ کاغذ قلم لے کے گئے امام حسین کے پاس اور کہنے لگے کہ اب یہ بھی جو آپ نے کہا ہے نا آپ لکھ کے دے سکتے ہو امام حسین کہتے ہیں ہاں لکھ کے دیتا ہوں لکھ کے دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ لکھ کے پہنچے باپ کے پاس فاروق اعظم کے پاس تو فاروق اعظم نے رکھ لیا کہ اب تو پکی بات ہو گئی اب تو بات پکی ہو گئی یہ بہت بڑی چیز ہے آپ اپنی غلامی کی دے دے سند عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے درد جامی ملے نعت خالد لکھو درد جامی ملے نعت خالد لکھو اور انداز احمد رضا